बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे नाज़रीन। और ये जो बाबरकत महीना है, इसकी रहमतों और बरकतों को समेटने की कोशिश हमें करनी चाहिए। और आज माशाल्लाह से जो है वो 15 रमज़ान जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज 15 रोज़े हो चुके हैं। और फिर बार बार यही मैं सवाल करती हूँ ख़ुद से भी और आपसे भी कि क्या हम ये जो रोज़े हमने गुजारे हम इनका हक़ अदा कर सके? तो यकीनन जवाब यही मिलता है कि हम नहीं कर सके। लेकिन रब की क्या कुदरत है कि रब ने हमारे इर्द गिर्द इतनी बेशुमार चीज़ें बिखेरी हुई हैं जो हम नेकियों की सूरत में जो है वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते। जिनमें से बड़ी एक छोटी सी मिसाल है, अपनी माँ को मुस्कुरा कर देख लेते हैं, कहते हैं उस पर आपको हज का सवाब मिलता है। आपके इर्द गिर्द ऐसे बेशुमार लोग हैं जो आपकी एक रहम की नज़र के मुंतज़र होते हैं, लेकिन हम उन पर वो रहम की नज़र ही नहीं डालते। मेरी प्लेट तो भरी है लेकिन दूसरे का पेट खाली है, अगर ये भी समझ लिया जाए तो शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। आज दुनिया भर में यतीमों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वर्ल्ड ऑर्फन डे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। यतीमी ये लफ्ज़ जब किसी भी इंसान की ज़िंदगी में आ जाता है ना, चाहे वो महलों में रहता हो या वो सड़क पर रहता हो, उस वक्त आप दुनिया की उस सिचुएशन को फेस करने लग जाते हैं जहाँ पर वो जो धूप है ना, कहते हैं घना दरख्त, आपको अगर आप उसको काट दें और आप सूरज के सामने आपका डायरेक्ट एक्सपोजर हो तो आपकी स्किन जो है वो जलने लग जाती है, आप झुलसने लग जाते हैं। ऐसे ही हाल उन यतीमों का होता है जो सड़कों पर रह रहे हैं। और मुझे बड़ी तकलीफ़ से कुछ हकीकतें आज मेरे सामने आईं जो मुझे बताई गई कि दुनिया में जो है वो हर 30 सेकंड में 2 बच्चे जो है वो यतीम हो जाते हैं। 15 करोड़ 30 लाख बच्चे जो है वो दुनिया भर में जो नंबर इस वक्त रिपोर्ट किया गया है मौजूद हैं। और पाकिस्तान में अगर मैं अपने मुल्क की बात करूँ तो 42 लाख बच्चे जो हैं वो यतीम हैं, जो सड़कों पर हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपने घरों से भाग गए, कुछ लोगों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं। हमारे यहाँ ज़लज़ले भी आते हैं, हमारे यहाँ सैलाब भी आते हैं, उस टाइम तो बड़ी रिपोर्टिंग होती है, बड़ी इमदाद होती है, लेकिन उसके बाद उन लोगों के साथ क्या हाल होता है, उनका कोई पुरसाने हाल भी होता है या नहीं, वो कोई नहीं जानता। कोशिश करेंगे कि आज इस हवाले से कुछ बात की जा सके कि आखिर ये यतीम बच्चे जो सड़कों पर रहते हैं, जिनके पास छत नहीं या जो यतीमी की कसमपुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए हम कर क्या सकते हैं। और आज मेरे जो 2 मेहमान मौजूद हैं, जो पहली शख्सियत हैं, इनसे तो बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। वो ऐसे कि इससे पहले जिस इदारे में मैं थी वहाँ पर ये भी शो किया करते थे, तो हमने ईद के प्रोग्राम्स बड़े साथ किए। ऑफिस में भी बहुत अच्छे इंसान हैं। स्क्रीन पर तो इंसान कहते हैं ना कि वो प्रिडिक्ट कर रहा होता है कि वो क्या है, लेकिन असल ज़िंदगी में भी माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर पर्सनैलिटी है। मुख्तलिफ़ चैनल्स पर इन्होंने अपने प्रोग्राम्स किए। अभी भी एक प्राइवेट चैनल पर जो है वो छापे मार रहे होते हैं, जगह जगह जा रहे होते हैं, भी ले रहे होते हैं। एक करंट अफेयर का प्रोग्राम भी कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सद्दाम तुफैल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सना बहुत शुक्रिया। और सना ने हमेशा खुद भी जितनी नाइस हैं, जितनी स्वीट है, उसी तरह का उन्होंने तारुफ करवाया। और बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसा है कि हमारा बहुत अच्छा एक वक्त भी साथ गुजरा है। मीडिया में हम लोगों ने साथ काम भी करते रहे और इसके साथ साथ अभी भी ये सिलसिला चल रहा है। सना इस वक्त टीवी में है, मैं दूसरे चैनल्स में काम कर रहा हूँ। तो बहरहाल आज वर्ल्ड ऑर्फन डे है और ये एक ऐसा मौजू है सना कि इस पर जब सोचा जाए तो खुद ब खुद एक, जिसे कहते हैं कि एक उदासी का गलबा सा तारी होने लगता है कि कुछ कम सा है। मतलब देखिए, जिन पर बीत रही होती है उनके जो एहसासात होते हैं, वो जैसा महसूस करते हैं, शायद हम वैसा महसूस तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर अपने आप को उस तरफ रखकर सोचा जाए कि एक छोटा सा बच्चा है जिसको अपने वालिदैन की मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत है, पेरेंट्स माँ हो या बाप हो, दोनों की अहमियत से इनकार नहीं है। तो वालिदैन है ना कि बाप का साया, माँ का साया, तो दोनों की अहमियत से इनकार नहीं है। दोनों में से एक भी ना हो तो आप सोच सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम, क्योंकि रोल दोनों का अपना है। माँ का अपना एक रोल है, वो उसका माँ का अपना एक किरदार होता है, इसी तरह फादर का अपना एक किरदार होता है, दोनों को अपना किरदार निभाना होता है। हम अब ये देखते हैं कि फिर उन मासूम बच्चों को जिस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पे अगर हम देखें फाइनेंशियल
پرابلمز بہت ہوتے ہیں. ہم اس پہ بات کریں گے. میں چاہوں گی جو میرے دوسرے مہمان ہیں میں ان کو بھی جو ہے وہ اپنی آج کی ڈسکشن میں چیلنج کروں. ان کا تعلق جو ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن سے، ایک ایسا ادارہ جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، جو لوگوں کا ساتھ دیتا ہے اور ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیتا کہ وہ اکیلے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں توفیق الدین صدیقی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مبارکباد آپ تمام لوگوں کو کہ آپ لوگ اتنا بہتر کام کرتے ہیں. ہم لوگ تو اپنی زندگیوں میں لگے ہوتے ہیں صدام، ہمیں تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی بہتر بنا لیں، مجھے سب کچھ مل جائے. یہ بہت ہوا تو جو ہماری امیجیٹ فیملی ہوتی ہے ہم اس کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ میں خاص طور پر میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں نا جو لوگ سڑکوں پر رہ رہے ہوتے ہیں، تو میں کہتی ہوں امیجن کریں آپ کہ ان کی کیا زندگی ہوگی. تو صدام جو آپ بات کرتے ہیں میں چاہوں گی آپ اسے کنٹینیو کریں کہ جو فائنینشلی آپ کسی چیز کا ذکر کر رہے تھے. اچھا، پھر یہ جو معاشی مسائل ہوتے ہیں یہ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو، اب ظاہر ایک ماں ہے بیچاری، وہ گھر کو بھی دیکھ رہی ہے، وہ ان کے لیے کس طرح کام کر رہی ہے. یا اگر ہم اسے یوں کر لیتے ہیں کہ چلیں اگر فادر اور ماں نہ ہو تو پھر بچوں کو کس طرح کی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور بعض بچے تو ایسے ہیں کہ ان کے پیرنٹس دونوں اگر نہیں ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک معصوم بچہ کیسے سروائیو کر رہا ہوگا اس دنیا میں. کیونکہ یہاں پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویسے ہی پوری ورلڈ کی ہم بات کریں گے کہ بچے ویسے کیونکہ کمزور ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، تو اگر ہم دیکھا جائے تو ویسے ہی پوری دنیا میں بہت سے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر اس سچویشن میں جب ان کو کوئی سیو کرنے والا نہ ہو، ان کو کوئی سمجھانے والا نہ ہو. دیکھیں پیرنٹس کی محبت کا سبسٹیٹیوٹ یعنی نعم البدل کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے ریلیٹیوز ہیں سب کچھ ہے، لیکن جو والدین وہ نعم البدل نہیں ہو سکتا. اب وہ بچے جو اچھا آپ نے ایک اور اس میں ایڈ کیا تھا اسٹریٹ چلڈرنس کی آپ نے بات کی، جو بچے سڑکوں پر رہتے ہیں ان میں بھی کچھ تو ایسے ہیں کہ جو گھروں سے بھاگ گئے اور دوبارہ اپنے گھروں کو نہیں جا سکے، یا کسی نہ کسی وجہ سے وہ سڑکوں پر آ گئے اور ان کے پیرنٹس ہیں لیکن ان کا کوئی رابطہ نہیں رہا، بچپن میں آ گئے تھے بھول گئے یا کسی اور وجہ سے، تو وہ بھی ایک طرح سے اسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی فیکٹر اسی میں آ گئے کہ چلو اب ان کے ساتھ کوئی بڑا نہیں ہے. اب ورلڈ آرفن ڈے ہے آج، اور ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے میڈیا کا، پاکستان میڈیا کلب. تو کیونکہ میں تو پروفیشنل جرنلزم سے ہوں تو ہمارے پاس تو پلیٹ فارمز موجود ہیں، کراچی پریس کلب، کراچی یونین آف جرنلسٹ، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی صورت میں، انٹرنیشنل یونین آف جرنلسٹ کی صورت میں. ہمارے بہت سے دوست ایسے تھے کہ جو اینکرز اور پروڈیوسرز جن کے لیے کوئی پراپر پلیٹ فارم موجود نہیں ہے، جیسے سنا آپ ہیں، آپ اگر یونین کے پریس کلب کی ممبر نہیں ہیں کیونکہ آپ کی فیلڈ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، اسی طرح انفرٹینمنٹ کے لوگ ہیں یا بہت سارے. تو ہمارے کچھ فرینڈز نے بیٹھ کے سوچا جو ہم لوگ پرانے تھے کہ آئی ہیو جوائن نیوز میڈیا ان 2000، تو ہم لوگ دیکھتے رہے، پھر پرائیویٹ چینلز بھی ہمارے سامنے آئے. تو بہت سارے فرینڈس کا یہ اصرار تھا کہ یار کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں سب لوگ ایک جگہ بیٹھ کر کچھ ایسا کر سکیں کہ جس سے ہم معاشرے کو بھی فائدہ پہنچا سکیں، کچھ ایک دوسرے سے سیکھ سکیں، کچھ ایک دوسرے کو سکھا سکیں، گائیڈ کر سکیں. تو ایک کلب جو ہے تو ہاں اچھا کلب یعنی اس کی یہ ایک پلیٹ فارم ہے پاکستان میڈیا کلب، جس میں جو بیسک اس کا جو منشور ہے وہ یہ ہے کہ ٹریننگ، ڈیولپمنٹ اینڈ ویلفیئر. یعنی ٹریننگ، ہمارے جو 7 لوگ موجود ہیں ہمارے اینکرز اور پروڈیوسرز، ان کی ٹریننگ کے لیے ہم لوگ ورک شاپس بھی کرواتے ہیں. ڈیولپمنٹ اور اسی طرح ویلفیئر کی چیزیں، اس میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ہمارے جو ساتھ کام کرنے والے پروڈیوسرز ہیں اور اینکرز ہیں ان کو کسی طرح کی پرابلمز نہیں تو ان کو سپورٹ کی گئی. اچھا، میں خود بھی اس کلب کی ممبر ہوں، اس لیے میں خود بھی اس کلب کے بارے میں کافی ساری چیزیں جانتی ہوں، اور آن اینڈ آف ایکٹیویٹیز بھی چلتی رہتی ہیں ایونٹس کے حساب سے، اوکیزنس کے حساب سے. میں سے آپ کی طرف آنا چاہوں گی، میں آپ سے جانوں گی آج آرفن ڈے منایا جا رہا ہے اور ہم مناتے ہیں، کل پھر ہم بھول جائیں گے، کسی اور کام میں لگ جائیں گے، بلکہ پروگرام کے بعد ہی ہماری نفسا نفسی شروع ہو جائے گی. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا ادارہ اس بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ ثنا. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر اپنے چینل کی توسط سے جو ہے یہ وقت نکالا ہے اور اس مسئلے کو جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر اور خصوصاً پاکستان کے اندر اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں. بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ یہ آرفن ڈے آج منایا جا رہا ہے اور کل شاید ہم دوبارہ اپنی خوشیوں کے اندر جو ہے وہ مشغول ہو جائیں گے اور پھر یہ مسئلہ اسی طرح سے برقرار رہے گا. اس وقت جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پوری دنیا کے اندر جو آرفن بچے ہیں ان کی تعداد کروڑوں کے اندر ہے
اور ایشیا کے اندر جس طرح آپ نے بتایا کہ ایشیا کے اندر یہ کوئی 6.5 کروڑ کی تعداد جو ہے وہ ان کی بنتی ہے. اور یونیسیف کے مطابق اقوام متحدہ کی جو تنظیم ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ 42 لاکھ کی تعداد کے اندر ہیں. یہ جو کروڑوں کے اندر یہ اتنی بڑی تعداد ہے دنیا کے اندر بچوں کی کہ اگر یہ انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائیں تو پوری دنیا کا احاطہ کر سکتے ہیں, پورا حصار قائم کر سکتے ہیں. اور اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ بچے ہیں کہ جو اس وقت مشکلات کا شکار ہیں, جو پریشانی کا شکار ہیں. اور خصوصاً پاکستان کے اندر تو جس طرح سے آپ نے بھی فرمایا اور امجد بھائی بھی بتا رہے تھے, صدام بھائی, کہ پاکستان کے اندر تو یہ اتنی بڑی تعداد یعنی 42 لاکھ کی تعداد میں, اور اس کے اندر روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. وہ چاہے حادثات کی صورت میں ہو, وہ سیلاب کی صورت میں ہو, وہ جو زلزلے آئے ہیں اس کی صورت میں ہو, وہ بم دھماکوں کی صورت کے اندر ہو, کوئی بھی اس کی شکل ہو, اس پہ بڑا نقصان ہو رہا ہے اور بڑی تعداد کے اندر بچے جو ہے وہ یتیم ہو رہے ہیں. پاکستان کے اندر تو حال یہ ہے کہ جو ہمارے یعنی جن کے کفیل موجود ہیں تو وہ بھی اس وقت جو ہے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں. وہ بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو ہے وہ سب خودکشی کر رہے ہیں. ہمیں سب کچھ سنتے رہتے ہیں نیوز میں اکثر و بیشتر جو ہے, اور جن کے سنگل پیرنٹ ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو پریس کلب کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ بیچ دیں. کتنی خوفناک کی سچویشن ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میکسیمم ریشو آپ نے کیا دیکھا, یہ جو آفات آتی ہیں ان کی وجہ سے, یا یہ جو کراچی میں ایک عرصے میں بہت دہشت گردی ہوئی, اب تو اللہ کا شکر ہے کہ بڑا معاملہ, مینلی وجہ کیا ہے یہ اتنا زیادہ اس ریشو کا بڑھنے کا؟ مینلی وجہ تو حادثات ہی ہیں, چاہے وہ مطلب وہ بلاسٹ ہوں, چاہے وہ روڈ ایکسیڈنٹس ہوں, چاہے وہ یعنی قدرتی آفات کی صورت میں ہو. مینلی وجہ تو یہی ہے کہ اس کی وجہ سے بڑی تعداد کے اندر بچے جو ہے وہ یتیم ہوتے ہیں. اور بات یہ ہوتی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ مطلب جن کی کفیل ہیں وہی اس وقت پریشانی کی حالت میں, جو بچے جن کا کوئی کفیل نہیں ہے تو وہ کس طرح کی زندگی جو ہے وہ بسر کرتے ہوں گے, کیسے ان کے روز و شب جو ہے گزرتے ہوں گے. اس کے لیے اس مسئلے کے لیے جو ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن نے جو ہے وہ اس کو یعنی سمجھا اور اس کے لیے جو ہے پورے پاکستان کے اندر جو ہے کمپین لانچ کی. اور نہ صرف الخدمت نے بلکہ ان کے ساتھ کوئی 16 کے قریب مختلف NGOs ہیں جن کو آن بورڈ لیا, اور ان کے ساتھ مل کر ہم نے یہ کوشش کی کہ اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے, جس طرح سے ترکی کے اندر ترکی کی جو AHH جو اس کے تنظیم ہے جس نے اقوام متحدہ سے یہ گزارش کی کہ 15 رمضان کو جو ہے وہ آرفن ڈے جو ہے وہ منایا جائے, اور اس کو جو ہے وہ انہوں نے کیا بھی. تو پاکستان کے اندر بھی اس طرح سے الخدمت نے اس کے لیے کوششیں کی, جدوجہد کی, اور ان 16 جو دیگر ادارے یا NGOs ہیں ان کو بھی اس کے اوپر جو آمادہ کیا, اور انہوں نے مل کر جدوجہد کی, جس کے نتیجے میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے باقاعدہ اس کی منظوری دی اور ریزولوشن پاس کی کہ پاکستان کے اندر بھی 15 رمضان کو جو ہے وہ یتیموں کے حوالے سے دن جو ہے منایا جائے گا. اچھا یہ صرف یہ پاس ہوئی ہے یا اس پہ وہ کچھ کر بھی رہے ہیں؟ صدام آپ بتائیں, ہماری اسمبلی میں بہت سارے بل پاس ہوتے ہیں, چاہے وہ حقوق نسواں کے حوالے سے بل ہو, پھر اس پہ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. ابھی جس طرح آرفن کے حوالے سے جو ہے یہ دن مختص کیا گیا, بڑی اچھی بات ہے, آپ ضرور دن مختص کریں, آپ کانفرنس کریں, آپ اس حوالے سے جو ہے واکس کا انعقاد کریں, میٹنگز کریں, لیکن رزلٹ کیا ہے؟ آپ تو اتنے عرصے سے فوکس کر رہے ہیں, رزلٹ نکلتا ہے ان تمام چیزوں کا؟ سنا بالکل نکلتا ہے, اور رزلٹ جب ہی نکلتا ہے جب ہم کسی بھی معاملے پر پیش رفت کرتے ہیں. اب پیش رفت کرنے کا یہ ہے کہ جیسے اگر آپ نے اپنے پروگرام میں آپ نے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ایک ایشو کو ہائی لائٹ کر دیا, آپ نے اپنا کردار نبھا دیا. اسی طرح امپلیمنٹ کرنے والے, اسی طرح اسمبلی کی ہم نے بات کی, کسی نے کوئی ریزولوشن یا کوئی بل پیش کر دیا تو اس نے اپنا ایک کردار ادا کیا, اپروو کرنے والوں نے اپروو کیا, اپوز کرنے والوں نے اپنا کردار ادا کیا. اس کے بعد پھر یہ اسی طرح ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے, اور اگر ہر شخص کوئی بھی ایشو اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اس پر کام کرے تو وہ اپنا حق ادا کر دیتا ہے. اچھا صدام مجھے یہ بتائیں, یہ جو بل پیش کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ سلوشن کیوں نہیں پیش کیے جاتے, حل کیوں نہیں پیش کیا جاتا؟ سنا سلوشن تو نکلتا ہے, وہ پیش نہیں ہوتا. اگر آپ بل کو پیش کریں گے تو وہ اپروو ہوگا, اس کے بعد اس میں امپلیمنٹ ہوگا, امپلیمنٹ کے بعد اس کا حل سامنے آنے لگتا ہے. تو یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے, اور جو جسے کہتے ہیں سلولی گریجولی تبدیلی آتی ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ آپ نے اسٹیپ لیا, اس سے کیا ہوا؟ دیکھیں اسٹیپ لینا ہمارا کام ہے, اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا آپ سب, اگر سب معاشرے میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں, پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں, سے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا تھوڑا تھوڑا حصہ بھی ڈال دیں گے نا, تو کسی بھی معاملے پر اگر آپ کو 50 to 60% بھی کامیابی ہوتی ہے تو وہ آپ کی کامیابی ہے, چاہے وہ 30% ہے وہ آپ کی کامیابی ہے. دیکھیں کسی معاملے پر پیش رفت تو ہوئی نا. اب ہم آرفنس کی بات کریں, آپ اس وقت اس موضوع پر ایک پروگرام کر رہی ہیں تو آپ اپنا حق ادا کر رہی ہیں. اب اس پروگرام کو دیکھ کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کی توجہ اس پر جائے گی. جب توجہ جائے گی تو ان کروڑوں لوگوں میں سے شاید لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جو سنسیئر ہو کے سوچیں گے, ان میں سے شاید ہزاروں ہوں گے جو اس پر عمل کر چکے ہوں گے فائنینشلی یا کسی بھی حوالے سے,
یا اور کچھ نہیں تو ایسے بچوں کو دیکھ کر وہ آپ نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں جو بات کہی تھی کہ ایک محبت کی نگاہ ڈالی جا سکتی ہے, ان سے ان کی دلجوئی کی جا سکتی ہے, انہیں کوئی چھوٹا سا گفٹ دیا جا سکتا ہے. اس وقت بھی آپ کے پروگرام کو ختم کرنے کے بعد پی ایم سی کے توسط سے ہم لوگ جائیں گے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے سامنے, جہاں پر آرفنز بچے, معصوم بچے, اور ان میں گفٹ ہیمپرز ہم لوگوں نے تقسیم کرنے ہیں. اب ایک چھوٹا سا حصہ ہو گیا. اسی طرح ریسنٹلی ایک پروگرام ہوا پاکستان میڈیا کلب نے جتنی بھی آرفنز کے حوالے سے جو یونینز یا این جی اوز یا جو بھی تنظیمیں یا جتنے پلیٹ فارمز موجود ہیں ان سب کو آن بورڈ لیا, جن میں ان کا الخدمت کا پلیٹ فارم جن کا بہت اہم کردار رہا, اور انہوں نے سب کو جمع کیا. پھر ان کے ساتھ بھی ایک کوارڈینیشن پہ, ایک کولیبریشن پہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا. تو آپ بلیو می کہ پی ایم سی کا جو پروگرام ہوا اس میں ڈاکٹر عبدالقیوم سمرو جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور منتخب نمائندے, انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ان آرفنز کا کتنا بڑا ایکسپینس جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے تحت وہ افورڈ کریں گے. دیکھیں زبردست, آپ نے پیش رفت کی, آپ کو رزلٹ. اچھا یہ بھی مجھے آپ سے دام بتاؤ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں نگیٹیوٹی جو ہے وہ تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے یہاں مسنگ چائلڈ بھی ہیں, لوگ بچوں کو اغوا بھی کر لیا جاتا ہے, ان کی ٹریفکنگ بھی کی جاتی ہے, ان کو پھر یہ جو ہمارے سڑکوں پر یہ جو مافیا ایک موجود ہے جو بھیک منگواتا ہے بچوں سے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو بچے ہیں جو سڑکوں پر رہتے ہیں ان کو کس کس طرح استعمال کیا جاتا ہوگا, کیونکہ ایک بچہ جو سڑک پر ہے, اب ایک شخص شیطانی ذہن رکھتا ہے, وہ اس کو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اس کو یوٹیلائز کر سکتا ہے, وہ کسی لیول تک وہ اپنے آپ کو نہیں کنٹرول کر سکتا. یہی ہے کہ کیونکہ بچے انوسینٹ ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں, تو اگر وہ ان کے ارد گرد ایسے لوگ جمع ہو جائیں جن کے نیگیٹو تھاٹس ہیں, جو غلط ہے, جو نیگیٹو سوچتے ہیں, تو اگر وہ ان کی ذہن سازی ایسی کر دیں کہ جو نیگیٹو ہو تو بچے کی پرسنالٹی ویسی بن جائے گی. اب یہ اتنی بڑی تعداد ہے, اگر یہ جتنے بھی گروپس ہیں, چاہے وہ الخدمت ہو اور جتنے بھی گروپس ہو, یہ جو کام کر رہے ہیں ان آرفن بچوں کے لیے بہت بڑا کام ہے. ان کے لیے اسکول کا قیام, ان کے لیے ان کا قیام, ان کا تعام, جتنے بھی معاملات ہیں یہ جو چل رہے ہیں یہ بہت بڑا کردار ہے. کیونکہ اگر یہ گروپس اور پلیٹ فارمس موجود نہ ہوں تو یہ بچے, آپ بلیو می کہ اگر یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے ہتھے چڑھ جائیں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا, اور ایسا ہوتا بھی ہوگا. ایسے معصوم بچوں کو کسی نہ کسی حوالے سے اگر ایسے عناصر جو ملک کے خلاف ہے, جو ہماری قوم کے خلاف ہے, اگر وہ یوٹیلائز کر جاتے ہوں گے, اگر وہی ایک بچہ جو 4-5 سال کی عمر کا بچہ ہے, اگر وہ 4-5 سال کسی ایسی جگہ رکھا جائے جہاں پر اس کا مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیا جائے, اس کی برین واشنگ کر دی جائے, اس کی ذہن سازی ایسی کر دی جائے کہ وہ اپنے ہی لوگوں سے اس میں نفرت پیدا کر دی جائے, تو اس کا نقصان بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں آج ہماری گورنمنٹ ہے, ہمارے مسلح افواج, انہوں نے جو بہت بڑا کردار ادا کیا, ہماری عوام نے اس کا پے کیا ہے, جانیں دی ہیں, معصوم بچوں نے, خواتین نے, لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تاکہ ملک قائم رہے. رائٹ. اور میں اب مجھے یاد ہے اب سے کچھ عرصے پہلے, آپ بھی اپنا ضرور اس پہ کامنٹ کیجیے گا, کہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اسٹریٹ چلڈرنس پر, تو اس میں جو بچے تھے وہ باقاعدہ وہ یہی بتا رہا تھا کہ ایک مطلب باقاعدہ گروپس بنے ہوئے ہیں علاقوں کے حساب سے, وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ کون بچہ جو ہے اس کو کوئی ملنے آ رہا ہے, نہیں آ رہا, وہ کتنے عرصے سے سڑک پر ہے, پھر اس کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے, اس کی برین واشنگ کی جاتی ہے, اس کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, اور پھر اس سے جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم بھی کرائے جاتے ہیں. تو بہت ہی مشکل دور میں اس وقت ہم ہیں, لیکن اگر اس مشکل دور میں ہم نے اپنے ان بچوں کو جن کے سروں پر سے اب سائے چلے گئے ہیں ان کو نہیں سنبھالا تو آنے والا وقت بہت مشکل ہو سکتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان میں. ونس اگین ویلکم بیک, سلام پاکستان ناظرین. صدام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہمارے ساتھ توفیق الدین صدیقی صاحب, اور ورلڈ آرفن ڈے آج منایا جا رہا ہے, یتیموں کا عالمی دن. اور صرف ہمیں اس دن کو منانا نہیں ہے, اس دن کو ختم کرنے کے لیے میں چاہتی ہوں یہ کچھ سال آئیں اس کے بعد ہم اس دن کو منائیں ہی نہ, بلکہ ہمارے پاس کچھ ایسا کوئی ایسا سسٹم ہی نہ بچے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ سڑکوں پر ہوں. جیسے کچھ لوگ آتے ہیں نا جو اولڈ ہومز کی بات کرتے ہیں, یا جس طرح بھی آپ جو ہے وہ آرفن ہاؤس آپ نے بنایا ہے, تو میں دعا کرتی ہوں اللہ کرے کہ وہ خالی رہیں, ان میں وہ کبھی بھرے ہی نہ, کیونکہ ضرورت ہی نہ پیش آئے. سو اس ماہ مبارک کے صدقے میں رب کہتا ہے نا مجھ سے بڑا مانگو میں بڑا دوں گا.
تو ہم بھی بڑی دعا مانگتے ہیں رب سے کہ اللہ ایسے بچوں کو جو ہے پہلے تو ماں باپ کا سایہ ہی ان پر سلامت رکھے، لیکن اگر ایسا وقت آ بھی جاتا ہے تو لوگوں کو ہمیں ایسا سسٹم بنانے کی توفیق دے کہ ہمارے ایسے بچے جو ہیں وہ ان کو یہ احساس ہی نہ ہو، احساس ندامت جو ہوتا ہے نا، ریگریٹ، وہ بھی انسان کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتا ہے. ایون بھرے گھروں میں بھی جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، اگر کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا رب کی مرضی کی وجہ سے ان میں سے ایک مدر یا فادر کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ خوف کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اس کا کانفیڈنس لوز ہونے لگ جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں ان کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کروں تو ایک وہ بچہ ہے جو اپنے گھر میں ہے لیکن اس کا کفیل نہیں، گھر موجود ہے، لیکن ایک وہ بچہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ چھت نہ کفیل، تو یہ تو 2 الگ الگ معاملات ہو گئے. تو کیسے ڈیل کرتے ہیں آپ لوگوں نے اس میں؟ ہمارے پاس نا دیکھیں ہم دونوں ہی طریقے سے جو ہے وہ دونوں بچوں کو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں. اس میں اس وقت جو ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ ملک بھر کے اندر جو یتیم جو بچے ہیں، یتامہ ہیں، ان کی کفالت کر رہی ہے اور 6000 سے زائد بچے ہیں کہ جن کو گھروں کے اوپر فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. ان کے تعلیم کے اخراجات ہیں، ان کے روزمرہ کی جو ضروریات ہیں، ان کی صحت کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو گھروں پر فراہم کی جاتی ہے اور ان کی تعداد 6000 سے زیادہ ہے. اور یقیناً ایسے بھی بڑی تعداد بچوں کی ہے کہ جن کے پاس چھت موجود نہیں ہے، جن کے دونوں ہی موجود نہیں ہے، نہ والد ہے نہ والدہ ہے، دونوں موجود نہیں ہیں، جن کی کفالت کے لیے کوئی جگہ ان کی اور کوئی فرد یا کوئی ایسے اسباب موجود نہیں ہیں. تو ان کے لیے بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے پاکستان کے اندر کوئی 7 شہروں کے اندر جو ہے وہ ہم نے یہ ہاؤس بنائے ہوئے ہیں جہاں پر ان کو باقاعدہ رکھا جاتا ہے، جہاں ان کی تعلیم کو بندوبست کیا جاتا ہے، جہاں ان کی صحت کا، جہاں ان کی تربیت، جہاں ان کو مستقبل کے لیے جو ہے ایک اچھا انسان اور اچھا پاکستانی بنانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے. اس وقت کم از کم 3 شہروں کے اندر یا 4 شہروں کے اندر مزید ہم یہ ہاؤسز قائم کر رہے ہیں. کراچی کے اندر بھی مزید ایک جو ہاؤس بنایا جا رہا ہے. گجرانوالہ کے اندر جو ہے وہ یہ جدوجہد جاری ہے. اس وقت راولہ کوٹ کے اندر، اس وقت جو ہے وہ اٹک کے اندر، راولپنڈی کے اندر اور باغ کے اندر، گلگت کے اندر، مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ یہ ہاؤسز قائم ہیں اور وہاں پر جو ہے بچوں کو جو ہے وہ اس طرح سے ان کی تربیت کی جا رہی ہے اور ان کو جو ہے وہ ان کی کفالت کی جا رہی ہے. اچھا، یہ اچھی بات ہے کہ ابھی جن شہروں کا یہ ذکر کر رہے تھے، ویسے تو ہم جتنے بھی بڑے شہر ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، منڈیا میں ان کی ہی بات کرتے ہیں. یہاں پر تو آلریڈی اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ان شہروں میں ڈیفینیٹلی وہاں پر جو ہے اتنی اویئرنیس بھی نہیں، لوگوں کو ایکسیس بھی نہیں ہو پاتا. جب ایسی جگہ پر آپ جا کے کام کرتے ہیں تو پھر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ہاں پیورٹی ہے جس کے تحت جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے. صدام، اس بات کے اس حوالے سے بھی آپ مجھے بتائیں کہ جو بچوں کی تعلیم ہے وہ تو ڈیفینیٹلی حق ہے ہر بچے کا جو اس اسٹیٹ میں رہتا ہے، اور پہلی ذمہ داری تو گورنمنٹ کی بنتی ہے کہ وہ ہر بچے کی صحت اور جو ہے اس کی تعلیم کا خیال رکھے. ایک تو ویسے ہی بچپن برباد ہو گیا کیونکہ ماں باپ کا سایہ چلا گیا، اس پر سے آپ کے پاس تعلیم بھی نہ ہو، ہنر بھی نہ ہو، تو مطلب آنے والے وقت میں ہم ایک کیسا شہری دیں گے پھر اپنے؟ سرا اس میں یہ ہے کہ پوری دنیا میں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ NGOs بھی ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح اگر ہم پاکستان کی بات کریں، دیکھیں ہمیں اپنی سچویشن کو دیکھنا ہوگا. ہمارا ملک معاشی طور پر اس وقت بہت زیادہ مستحکم نہیں ہے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 2-3 سالوں میں بہتری آئی ہے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کی یا ہمارے جیسا کہ کردار رہا ہے ہمارے فورسز نے بھی جس طرح اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے خلاف کام کیا، اس طرح یہ ساری چیزیں چلتی رہیں. پھر کچھ اور منصوبے آ گئے. بڑا پاکستان کا ایک اہم کردار ہے CPEC کا منصوبہ ہے. تو یہ ہم لوگ اکانومی ہماری گروتھ کر رہی ہے، مزید کرے گی. تو جب ہم اس درجے پر پہنچیں گے تو یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ تمام چیزیں، صحت، تعلیم اور یہ سب گورنمنٹ افورڈ کرے. ہمیں اپنی اب کی سچویشن کو دیکھنا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس اتنے زیادہ وسائل نہیں ہیں، اور اس وقت ہمارا جو ایکسپینس ہو رہا ہے، میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ جو ہم لوگ دہشت گردی سے مقابلہ کر رہے ہیں، ہماری جو سچویشن ہے پاکستان کی، ہمارا بہت بڑا ایکسپینس ہو رہا ہے. جانوں کے نذرانے بھی پیش کی جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فائنینشلی بھی ایک بہت بڑا بار ہے. اب یہ جو اس طرح کی جتنے بھی یہ گروپس کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ان کا الخدمت ہو یا کوئی بھی ہو، تو ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا، یہاں پر میں ایک چیز کہوں گا کہ مجموعی طور پر ہماری قوم میں جو ایک پرابلم دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ تنقید برائے تنقید پر زیادہ جا رہے ہیں. اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں گے، ہم فرسٹ ورلڈ کی بات کرتے ہیں، وہاں پر تنقید برائے اصلاح کا سلسلہ ضرور ہوتا ہے، اور وہ بھی تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوتا ہے. میں اس وقت یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بڑی پرابلم ہو رہی ہے. کوئی اچھا انیشیٹ لیتا ہے کہ جناب ہم آرفنس کے لیے کام کریں گے یا کسی بھی ایسے کاز کے لیے کام کریں گے جس میں آپ کو سپورٹ کرنی ہے، تو ہمارا ایک بڑی پرابلم ہے کہ آپ کو اپریشیٹ کرنے سے زیادہ تنقید کرنے والے آ جائیں گے، جن کے مختلف طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ صرف تنقید کر کے آپ کو بھی
شیک کرنا. نہیں تو شر پہنانے والے تو ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اور یہ جو سچویشن ہے یہ آج سے نہیں ہے, یہ اس وقت سے ہے کہ اگر ہم ماضی میں چلے جائیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا اتنا ایسا پیغام جسے سب واقف بھی تھے, جو مانتے بھی تھے, لیکن کہتے تھے ہمیں پتہ ہے کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں لیکن بس ہم اپنے آباء و اجداد کا یا باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتے. انہوں نے کیا اس عظیم ہستی کو تنگ نہ کیا؟ کیا طائف کے بازاروں میں کیا ان پر پتھر نہ برسائے؟ تو یہ سلسلہ یہ تو چلتا رہے گا, یہ ازل سے ابد تک چلتا رہے گا. تو ہمیں جو بھی لوگ کام کریں اور کسی بھی اچھے کاز کے لیے کام کریں, وہ پہلے تو یہ سوچ لیں کہ یہ تنقید کرنے والے لوگ ہیں یہ تو آپ کو ملیں گے, آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے. اچھا تنقید کرنے والے لوگ ہیں, پھر ثنا میں یہ آبزرو کرتا ہوں کہ یہ ان میں نارملی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا اپنا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, جو خود اگر آپ ان کا اسٹیٹس دیکھیں گے, ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے, انہوں نے اچھے کازز کے لیے خود کوئی یا تو اچھا کام کیا نہیں ہوتا, یا اگر کیا ہوتا تو شاید ان میں ان کی اتنی سچائی نہیں ہوتی. ان کا اب جیسا پی ایم سی کی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, تو پی ایم سی کے میں احاطہ کرتا چلوں کہ پی ایم سی کے قیام کا مقصد بھی یہ تھا کہ جناب اگر پاکستان میں ایک پری میچور بیبی آیا ہے میڈیا کی صورت میں, تو وہاں پر ایک دم ایک بھیڑ چال کی سچویشن پیدا ہوئی. بہت سارے وہ ایلیمنٹس جن کا میڈیا سے تعلق نہیں تھا, جن کی میڈیا کی اسٹڈیز ہی نہیں تھی, یا جو میڈیا کے لحاظ سے اس لیول پہ نہیں ہو سکتے تھے, وہ لوگ بھی آئے. اس سے ہوا یہ کہ اب کیونکہ ہمارے ایسے بہت سارے ساتھی آ چکے ہیں, تو اب بجائے اس کے کہ ہم ان پر تنقید کریں, کیوں نہ ہم ان کو ٹرین کریں, کیوں نہ ہم انہیں سکھائیں, ان کا روزگار لگا ہے, کام کریں. اگر جی بالکل, اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جن کا اگر وہ نیوز سے وابستہ ہیں یا کانٹینٹ سے, لیکن ان کا جرنلزم کا ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن اگر کسی کا ہے تو وہ پھر اپنی اسکل سے ان کو سکھائے. تو یہ ساری سچویشنز ہیں. ایک اور میں بات کرنا چاہوں گا, ریسنٹلی ہم نے پروگرام کیا پاکستان میڈیا کلب کے تعاون سے, جس میں الخدمت اور یہ سب لوگ بھی اس میں شامل تھے. تو اس میں وہ بڑا اچھا پروگرام ہوا, اس میں ہمیں بڑا اچھا جس کو کہتے ہیں ایک فیڈ بیک ملا. ایک چیز میں نے محسوس کی سنا کہ ہم لوگ بعض دفعہ سوچتے ہوئے ہم اتنی نچلی سطح پر چلے آتے ہیں. ہم سے مراد یہ کہ ہمارے درمیان موجود بہت سارے لوگ کہ اس پروگرام کے اپریسیشن کے بجائے بلیو می کہ ہم نے جیسے میں ہوں یا آپ جیسے اور فرینڈس تھے, ہم نے فری آف کاسٹ کام کیا. مطلب میں کوئی بھی کاز ہو اور کسی بھی پلیٹ فارم این جی او سے, اور اگر وہ اچھا کاز ہے تو میں اسے سپورٹ کرتا ہوں. میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ الخدمت ہے یا وہ خدمت خلق ہے. یہی تو جذبہ انسان کا, آپ نے وہ لوگوں تھوڑی دیکھنا ہے, آپ نے تو اگر اس اچھے کاز کے لیے کوئی ہم سے رابطہ کرتا ہے تو فری آف کاسٹ ہم یہ کرتے ہیں کہ چلے اپنا نام, اپنی فیم, اپنا وقت, اپنے کانٹیکٹس اور اپنی جس طریقے سے ہم سپورٹ کر سکتے ہیں ہم کر دیں. بلیو می, میں خود چل کر گیا اسپانسرس کے پاس کہ جی ان معصوم بچوں کے لیے ہمیں ان کو آپ سپورٹ کریں, ڈائریکٹ ان کو سپورٹ کریں. ہمیں نہیں چاہیے, چاہے وہ ان کے پلیٹ فارم سے کر دیں چاہے کسی پلیٹ فارم سے کر دیں. اور پھر ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں افطار پر, ڈنر پر ڈونرز کو اور بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا. اور بلیو می اتنا اچھا رسپانس ملا سنا کہ میڈیا کے جی بالکل میڈیا کے لوگوں کی بھی توجہ اس طرف ہوئی. اس پروگرام کو ایک اچھی کوریج ملنے سے بہت سارے لوگ جو اس چیز کے حوالے سے سوچتے ہیں لیکن ان کی توجہ نہیں, توجہ اس جانب آ گئی. اب ہوا یہ کہ سب لوگوں نے, کچھ لوگوں اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ان آرفن بچوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. میں بتا رہا ہوں نا کہ آج بھی ایک چھوٹا سا ہے, یہاں سے ہم جائیں گے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ اور ان معصوم بچوں میں وہ گیجٹس وغیرہ تقسیم کیے جائیں گے. صدام, یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ انسان کی سوچ اس طرف لے کر آنا, اس میں سب سے پہلے توجہ ہونی چاہیے, توجہ ہوگی تو ایفرٹس ہوں گی. اس میں یقیناً میڈیا بھی بہت بڑا کردار ہے. ہم جس طرح ویلنٹائنس ڈے ہر چینل پر بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہوتا ہے, بڑی خوشی سے کہوں گی ہم نہیں مناتے, اور لیکن ہاں آج میں آرفن ڈے منا رہی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کو منانے سے میرے معاشرے میں بہتری آئے گی, میرا ملک جو ہے وہ دنیا کے نقشے میں اور بہتر معاشرے کی حیثیت سے سامنے آئے گا. تو اس کو منانے میں مجھے بڑا فخر ہے. لیکن ڈیفینیٹلی جتنے شور شرابے سے ہم دوسری چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں, اگر ہم اچھی چیزوں کی طرف جو ہے ہم پھر بات کرتے ہیں نا, ریٹنگ نہیں آتی ہیں, یہ تمام چیزیں, یہ دل کی بھی تو ایک ریٹنگ ہے نا, ایک ریٹنگ کا معاملہ اوپر بھی تو چل رہا ہے نا, وہاں کی بھی تو ریٹنگ بڑھانی ہے. تو اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں ایک سٹیپ لینا پڑے گا. ہمارے گھر کے بچے ہیں صدام, آج کل کے بچوں کی فیس جو ہے, سر آپ بھی اس پہ کامنٹ کیجیے گا, 15,000 20,000 25,000 ماں باپ ایک بچے کی فیس دے رہے ہیں. تو کیا ہم ایک عام بچے کو افورڈ نہیں کر سکتے؟ میں کہیں سے گزر رہی تھی تو وہاں لکھا تھا کہ بچے کی جو ہے وہ تعلیم کی کفالت 500 روپے. تو میں شرمندہ بھی ہوئی دیکھ کے. میں نے کہا کیا ہمیں پورے مہینے میں سے ایک بچے کے لیے, میں یپتی بات کر رہی ہوں, میں 500 روپے نہیں نکال سکتی. حالانکہ اگر میں ایک برگر بھی کھا لوں تو میرے خیال سے اب 5,000 روپے میں تو آپ کی ایک برگر کی ڈیل آ جاتی ہے. تو یہ ہم سوچ کیا رہے ہیں, ہم نیکیاں کیوں نہیں کما پا رہے اس سے؟ اس میں دیکھیں ثنا, اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ احساس کا مسئلہ ہے. کہ مجھ میں یہ احساس ہو کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر
خود اسلام عائد کرتا ہے، لیکن ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور اسلام کفالت کے لیے یتیموں کے حوالے سے بڑی یعنی اس نے قرآن کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی یعنی بڑی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اور خود ہمارے تو نبی کا ان کے لیے بھی بڑی سزا ہمارے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود یتیم اس دنیا کے اندر آئے، انہوں نے یتیموں کی زندگی گزاری، اور وہ کتنا مشہور زبردست واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کے اندر اس چیز کو بیدار کرنے کے لیے اور انہیں ترغیب دلانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گزر رہے ہیں اور گلی کے اندر میدان میں پہنچے، دیکھا بچے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں. اسی میں ایک بچہ ایسا جو رو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں اداس ہو اور کیوں روتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد جو ہے فوت ہو گئے، میرے گھر میں کوئی نہیں کہ جو مجھے تیار کرے، مجھے کپڑے پہنائے، آج عید کا دن ہے، سب بچوں نے کپڑے پہنے ہوئے اور میں جو ہے وہ آج اس چیز سے محروم ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو گود میں اٹھایا اور اپنے گھر لے کر آ گئے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس کو نہلاؤ تیار کرو. اس کو نہلایا گیا، تیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے تیل سر کے اندر جو ہے وہ خود تیل لگایا، خوشبو لگائی، اور اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تم عید کے دن اپنے والد کے ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ عیدگاہ جایا کرتے تھے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں تو اپنے والد کے کندھے کے اوپر سوار ہو کے جو ہے وہ عیدگاہ جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زمین کے اوپر بیٹھ گئے اور کہا کہ آج تم میرے جو ہے وہ کندھے کے اوپر جو ہے سوار ہو جاؤ. وہ بچہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ سوار ہو کر باہر نکلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی کے اندر اور میدان میں وہی بچے دوبارہ ملتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہ بچہ رو رہا تھا، اداس تھا، اور اب جو ہے وہ صاف ستھرے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تیل لگا ہوا ہے، کاجل آنکھوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے اور مسکرا رہا ہے. تو اشاروں میں ایک بچہ جو ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ بچہ خوشی سے کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو ہے وہ اپنا بیٹا بنا لیا ہے. تو ان بچوں کے اندر جو بچے موجود تھے، وہ ان بچوں کے اندر سے ایک بچہ جو ہے وہ ایک سخت آہ بھرتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش میرا باپ بھی فوت ہو گیا ہوتا اور مجھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا بیٹا بنا لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس بچے کو لے کر جو ہے وہ عیدگاہ کے اندر پہنچتے ہیں اور وہ بچہ نیچے زمین پہ بیٹھنے لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے وہ ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں کہ آج تیری جگہ جو ہے یہاں پر ہے، تو میرے ساتھ یہاں بیٹھے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں گواہ رہنا کہ جس نے یتیم کی کفالت کی، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا کہ جتنے بال اس کے سر پر موجود ہیں اتنی نیکیاں اس کے حصے میں لکھ دی جائیں گی. آپ میڈیکل جو رپورٹس ہیں اگر وہ پڑھیں تو میرا خیال ہے اربوں کی تعداد کے اندر سر کے اوپر جو ہے وہ بال یعنی انسان کے ایک نارمل انسان کے جو ہے وہ جسم پر سر کے اوپر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. تو کتنی نیکیاں یعنی کتنی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کرام کو دلائی. پھر فرمایا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا، اس کی سرپرستی کرے گا، وہ میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا. اپنی انگلی کے اشارے سے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا. تو اسلام تو ترغیب دیتا ہے. آپ بات بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ ڈھیروں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ مہینے پہ جو ہے وہ ان کی تعلیم کے اوپر، صحت کے اوپر، کپڑوں کے اوپر، دیگر ضروریات کے اوپر خرچ کرتے ہیں. لیکن وہ بچے جو بیچارے بالکل ہی ان سب چیزوں سے محروم ہیں، ان کے لیے جو ہم توجہ دیتے ہیں. ہمارے پاس کوئی وہ اور آپ یہاں یہ بھی دیکھیں ایسے بھی گھرانے ہیں جہاں پر اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ماں باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اب ان کی کفالت کی ذمہ داری یا تو ننیال پر چلی جاتی ہے یا وہ ددیال پر ہوتے ہیں. اس وقت وہ لوگ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ رشتے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ پھر سمجھتے ہیں کہ اب یہ بچہ جو ہے جو پہلے جس کو وہ لاڈ پیار کرتے تھے اس کے ماں باپ کے سامنے، اب وہ اسے ایز اے سرونٹ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے بہت سارے اس طرح کے کیسز دیکھے. رب تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے. شاید رب نہ لیتا ان کی زندگی، لیکن رب شاید مجھے لگتا ہے ایسا کہ معاشرے کو آزماتا ہے. ایک اولاد کے ماں باپ کو جب اس دنیا سے لے جاتا ہے تو وہ معاشرے کی آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتی ہے کہ اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ کون وسیلہ بنتا ہے، ورنہ رب چاہے تو کس کو نہیں دے سکتا. تو صدام یہ جو وسیلے والا معاملہ ہے نا، اگر یہ سمجھ آ جائے تو شاید بڑے معاملات بہتر ہو جائیں. ثنا، یہ جو معصوم بچے ہیں، جو آرفنز ہیں، یتیم کا لفظ تو کہتا ہوں کہ یوز کرنا بھی نہیں چاہیے، عجیب اور ایک دکھ پہنچتا ہے، اس لیے میں آرفنز ہی یوز کروں. تو یہ ہماری محبت اور توجہ کے مستحق ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا نا کہ اگر ہم یہ احساس کر لیں ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچ لیں کہ اگر یہ سچویشن آپ کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ بیتتی تو پھر کیسے محسوسات ہوتے ہیں. پھر آپ نے دوسری بات کہ یہ معاشرتی رویوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. اور بلکہ میں تو آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا کہ ہمارا بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم میں میجورٹی لوگ اتنے نیگیٹو ہو چکے ہیں کہ اگر آپ کسی اچھے کاز کے لیے کوئی قدم بھی اٹھاتے ہیں، آپ اپنی پوری انرجیز دیتے ہیں، آپ اپنی ہر طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں، تو بھی ہمارے درمیان ایسے عناصر موجود ہوتے ہیں کہ جو آپ کو اس سچے کام میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں. میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دوں گا. اس وقت کمرشلائزیشن کا دور ہے، ہمیں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. ہم لوگ مطلب ایک کہتے ہیں نا کہ اس بگلے کی طرح کہ جو اپنے سر پر موت کو آتے ہوئے دیکھ کر اپنا منہ چھپا لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کیونکہ اسے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی جانور اس پہ حملہ کرنے آ رہا ہے تو وہ سیف ہے. ہمیں حق اور سچ کو تسلیم کرنا ہوگا. اس وقت کمرشلائزیشن کا دور ہے.
ابھی میں ریسنٹلی آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں کہ یہ پی ایم سی کے توسط سے ہمارے تمام میڈیا پروفیشنل سے مل کے آرفن بچوں کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا. اس میں ہمارے بہت سارے ایسے فرینڈس تھے جن سے ہم نے پرسنلی کہا کہ یار ہمیں ان بچوں کے لیے فنڈ چاہیے, اس پروگرام کے لیے اور اس کے ساتھ بچوں کے لیے. اور ایسے ایسے دوست بھی تھے کہ جو بہت فائنینشیل رچ نہیں تھے لیکن انہیں کہا گیا کہ آپ دیں, تو کسی نے 50,000 کا چیک دے دیا, کسی نے 1 لاکھ کا دے دیا, اور وہ سارے ایک بہت شفاف انداز میں لے جا کے ڈیلیور کر دیے گئے. ہمارے بہت سارے دوستوں کا کردار رہا, سکندر بلوچ, حمید بھٹو, شہزاد شاہ جیلانی, اسلم شیخ, نعمان, اور یہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں, الماس, عرفان, نصرت, اور ایسے بہت سارے دوست جن کا اگر مجھے نام یہاں پر نہ آ رہا ہو, بہت سارے فرینڈس کا تعاون ہے. اس کے ساتھ ساتھ SSGC نے بھی تعاون کیا. ایک اس پروگرام کے اندر ان بچوں کے لیے فنڈز کلیکٹ ہوئے. شاید آپ بھی توفیق صاحب واقف ہوں گے کہ کافی ساری چیزیں اس میں ہوئیں اور پیش رفت ہوئی. ایک بہت اچھے FPCCI کے بزنس مین تھے, انہوں نے کہا یار بہت جلدی آپ میرے پاس ہیں, میں پرومس کرتا ہوں آپ کے نیکسٹ پروگرام میں میری طرف سے 100% چھوٹی ہے, ان بچوں کے لیے میں اسپانسر بھی کروں گا. ان بچوں کے لیے بہت ایک کامیابی ملی. تو بلیو می سنا, مجھے اس کے باوجود ایسے لوگ نظر آئے کہ جن کے 2 سوالات تھے, مطلب جنہوں نے نہ اس کاز کے لیے کام کیا, نہ ہی ان کی اپنی کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ورتھ ہوگی, ہاں نہ ایفرٹ تھی اس معاملے کے لیے, نہ کوئی ماضی میں ان کی کوئی نظر آتی ہے. اور اس کے علاوہ مطلب خود بھی وہ, مطلب میں نہیں سمجھتا کوئی بہت ہی بڑے لوگ ہوں گے, اگر بڑے لوگ تو اس طرح کی بات نہ کرتے. ان کے 2 سوالات تھے جی, یہ اس پروگرام کے لیے فنڈ کہاں سے آ گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک یہ تھا, اور دوسرا جناب یہ کہ اس سے تو اچھا تھا کہ ان بچوں کو اگر یہ اماؤنٹ اگر اس پروگرام میں لگا ان بچوں کو دے دیا تھا. مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ کتنے ہمارے یہاں سوچنے کی بات ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے شعور, کسی بھی کام کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. میں نے پھر کہا نا کہ آپ آنکھیں بند کر لیں گے حل نہیں ہوتا. آپ خود کوئی کام نہیں کر رہے ہیں, اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ وہاں پر ایسے بہت بڑے بڑے نام گیدر ہوئے جو بزنس کمیونٹی سے تھے, سول سوسائٹی سے تھے, جو میڈیا سے تھے, جو وہاں پر آئے, ایک جگہ پر گیدر ہوئے, ان بچوں سے ملاقات ہوئی اور ان سب کی توجہ اس طرف آ گئی. ہر کسی نے اپنے اپنے طور پر کردار ادا کیا. جس طرح آپ اس وقت یہاں پر ایک اتنے بڑے ایشو کے لیے آپ نے پورا 1 گھنٹہ اپنے ٹیلی ویژن چینل پر آپ نے اور آپ کی ٹیم نے دیا ہے, یہ طریقہ کار ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا اس پروگرام کو دیکھنے سے اگر 10 لوگ بھی ان معصوم بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں اس ملک میں کسی بھی پلیٹ فارم سے, چاہے ان کے پلیٹ فارم سے یا پرسنل حیثیت میں, سمجھے آپ کو کامیابی مل گئی. بالکل. اور پھر جو یہ لوگ ایسے کہتے ہیں, پھر ان سے کہیں ٹھیک ہے آپ اپنے گھروں کو چھوڑ دیں, آپ بھی جا کے کسی قصبہ پرسی کی زندگی گزاریں, پھر آپ بھی گاڑیاں چھوڑیں, آپ اونٹوں پہ اور میں وہی بات کروں کہ آپ ایفرٹ بھی نہیں کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں. اچھا ایک صاحب تھے, میں ان کا نام نہیں, ظرفی کی علامت ہوتی ہے. ایک صاحب تھے کہ انہوں نے بڑی تنقید کرنے کی کوشش کی نا اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ, ان کو مطلب ظاہر ہے کہ شاید اور کچھ کرنے کو نہیں ہوگا. ان صاحب کا میں نے جب ڈیٹا معلوم کیا تو وہ خود ایک NGO سے وابستہ ہے, اور میں نے دل میں سوچا کہ یار یہ صاحب جب ٹریول کرتے ہیں, یہ باہر ٹریول کرتے ہیں اس NGO کے ایکسپینسز پہ, یہ صاحب اسلام آباد جاتے ہیں جس بڑے ہوٹل میں اسٹے کرتے ہیں اس NGO کے ایکسپینسز پہ, اور اس NGO کو جو فنڈ دیا جا رہا ہے وہ خیرات اور زکوٰۃ کے نام پہ دیا جا رہا ہے. تو آپ اگر اتنے اچھے ہیں, سب سے پہلے آپ اپنا ٹریولنگ ایکسپینس کم کریں, آپ کا ٹائم تھوڑا سا لگے, آپ ٹرین پہ سفر کریں اور کسی 5 اسٹار یا بڑے ہوٹل میں رکنے کی بجائے آپ اسٹے کریں ایسی جگہ پر, آپ اس ایکسپینس کو سیو کر کے آپ وہ ان بچوں پر لگائیں نا. اب میں ان کا پروفائل دیکھ رہا ہوں کہ ٹریولنگ ان کی باہر ہو رہی ہے اسی NGO کے خرچے پہ, ہوٹل میں اسٹے ہو رہا ہے, کھانا پینا سب کچھ ہو رہا ہے, اور اس NGO کو فنڈ کہاں سے آ رہا ہے. نہیں بلیو مجھے حیرت ہوتی ہے. نہیں آپ بالکل ٹھیک کریں, ایسے لوگ موجود ہیں. آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کے پاس کتنا ٹائم ہے کہ وہ اتنا نیگیٹو جا کے سوچتے ہیں. جب میں تو پرسنلی صدام اس چیز پہ بڑا بلیو کرتی ہوں کہ جب آپ کسی کے لیے نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس سوچ کو سامنے لانے کے لیے آپ کو پہلے خود نیگیٹو ہونا پڑتا ہے. تو اس کے اندر کتنی نیگیٹو انرجی. ہم تو یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی مؤثر کردار نہیں ادا کر سکتے تو جو اگر کوئی کر رہا ہے, چلے ہمارے ساتھ یہ توفیق صاحب بیٹھے ہوئے, الخدمت سے تعلق ہے. اب اگر الخدمت کے تحت کوئی بھی اچھا کام کریں اور وہ میں دیکھ رہا ہوں وہ کام ایک غیر سیاسی کام ہے, وہ ایک غیر سیاسی کام ہے, میں دیکھ رہا ہوں, تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ چلے اگر میں اور کچھ نہ بھی کر سکوں, اگر میں ان کو اپریشیٹ ہی کر دوں گا, کم از کم اپریشیٹ تو میں کر سکتا ہوں. آپ نے تو یہ غیر سیاسی کا لفظ استعمال کیا, میں اس کو اور اگر آگے ذرا اور ہارش ورڈز, سیاست اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں, سیاست ایک عبادت ہے اور بہت عرصے سے ہو رہی ہے, لیکن اب ہم نے جب اس میں چلاکی لے آئے تو ڈیفینیٹلی اس کا روپ تبدیل ہو گیا. میں کیونکہ مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے, اپنے اس پروگرام کو ختم کرنا ہے, میں صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ماہ مبارک ہے اور اس میں اس کا اجر جو ہے وہ آپ کو 70 گنا زیادہ ملتا ہے.
تو ضرور جو رب نے آپ کو مال دیا ہے اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے، اس میں اور برکت لانے کے لیے ایسے بچوں کا ساتھ دیں. الخدمت جیسے ادارے موجود ہیں جو پیور کام کریں، آپ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں. یہ کہیں کہ آپ آئیں، خود اپنا پیسہ اپنے سامنے لگائیں. سو یہ آپ کے دل کی بھی تسلی ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے دوسری دنیا کی تیاری بھی ہے. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ کے ادارے کو ایک بار پھر ہم خراج تحسین پیش کریں گے. صدام آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے، بڑی اچھی آپ سے ڈسکشن رہی اور انشاءاللہ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے آرفنز کے حوالے سے ایک بہت بڑے ایشو کو ہائی لائٹ کیا. اور میں اپریشیٹ کروں گا پاکستان میڈیا کلب ہو، الخدمت اور وہ تمام ادارے جو اس اتنے بڑے کاز پر کام کر رہے ہیں. بالکل مت گھبرائیں، کسی تنقید سے نہ گھبرائیں، اپنا کام جاری رکھیں. اور وہ لوگ جو نااکبد اندیش ہیں، جن کو عقل و شعور نہیں ہے، جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، ان کو نظر انداز کریں. اوکے جی، تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ. سلام پاکستان.